अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। तोशाखाना केस में मुंह की खाने के बावजूद ये सिर्फ कप्तान ही है जो इसमें से भी पॉइंट निकालकर अगर मगर का खेल बरकरार रख सकता है। वाज़े तौर पर जज साहब ने अपने फैसले में, जिसे कहते हैं ना, सीधियाँ चिपेड़ा नहीं है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, सीधियाँ चपेड़ा नहीं है। लेकिन ये आप माने कि आपका जो कप्तान है वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है जो इस चपेड़ों को भी अपने फ़न के ज़रिए या अपने उस शैतानी चक्कर के अंदर लाकर इस तरीके की बात कर सकता है जो उस फैसले के बिल्कुल कंपैटिबल ना हो। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप तोशाखाना केस में जज ज़फ़र इकबाल साहब की तरफ से दिए जाने वाला फ़ैसला पढ़ लें, जिसमें उन्होंने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा और कहा कि नु गिरफ्तार करके ले आओ 18 तारीख नू, यहाँ पर लेके आए इनको 18 तारीख को, तो उसके बाद देखते हैं अगली कार्रवाई क्या करनी है और कैसे की जाएगी। और अगर आपको दूसरा सबूत चाहिए तो आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की अपने मनपसंद जो है ना जर्नलिस्ट, उनके साथ होने वाली गुफ्तगू को देख लें। आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं और उनका अगला खेल क्या है। बज़ाहिर इमरान खान साहब ने जो अपने आप को अदालत के सामने पेश करने पर आमादगी जाहिर की, उन्होंने कहा जनाब मैं 18 तारीख को पेश होऊंगा, लेकिन वो इमरान खान ही क्या जो दूध के अंदर मेंगने ना डालें, जो अगर मगर का खेल ना करें, जो इस बात का इजहार ना करें कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है, वही दुरुस्त है, इसके दाएं बाएं नहीं जा सकते और जवाब पेश कर रहे हैं कि जनाब मैं क्यों नहीं पेश हो रहा, क्योंकि F8 कचहरी में मुझे बुलाने का मकसद मुझे जान से मारना है। यानी वो बिलवास्ता तौर पर जज साहब के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश में मुबैना तौर पर जज साहब मुलव्वस हैं, जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान को ले आओ, इमरान खान को ले आओ, इमरान खान को ले आओ। और वहाँ पर उन्होंने कुछ स्नाइपर्स रखे हुए हैं, जैसे ही इमरान खान आएंगे वो स्नाइपर्स इमरान खान पर हमला कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने अपनी मीडिया टॉक के अंदर ये बात की है और उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे पास इस बात की इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि F8 कचहरी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। पाकिस्तान में अगर कोई मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह है तो वो F8 कचहरी है। F8 कचहरी में जाने का मतलब ये है कि मैं एक्सपोज हो जाऊं, मुझे एक्सपोज करने के लिए ही F8 कचहरी बुलाया जा रहा है। यहाँ पे इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी दुरुस्त बात कर दी है। वाकई ही ये जो केस है जो F8 कचहरी में चल रहा है ये जनाब को एक्सपोज करने के लिए है, लोगों के सामने इस चीज़ को बताने के लिए है कि जनाब जिस बंदे को जो है जुज़वी तौर पर बकौल साकिब निसार साहब उन्होंने जो है वो सादिक और अमीन करार दिया था, वो ना सादिक है ना अमीन है, क्योंकि ना तो उनमें दयानत नाम की कोई चीज़ पाई जाती है और ना ही सच्चाई की उनके अंदर कोई रमक मौजूद है। वो हर एक चीज़ से प्ले करने की कोशिश करते हैं और जो उसको उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, कतई नज़र इस बात का सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक हो या नहीं हो। इमरान खान साहब क्या कहते हैं साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, वो ये कहते हैं जो मैंने भी आपसे गुजारिश की कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इसका इशारा दिया है इमरान खान साहब ने और बड़ी क्लैरिटी के साथ इशारा दिया है। उन्होंने एक जानिब इस बात का इजहार किया है कि मैं जाऊंगा अदालत में, दूसरी जानिब उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि मेरे वहाँ पर जाने से मेरी जान को ख़तरा है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पर इम्पोर्ट किए हैं, जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर जो सेफ पैसेज उनको दिया गया था, जिसके बारे में ख़ुद इमरान खान साहब ने अभी कल ही परसों ही BBC के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया कि जनाब ये जो लोगों को हमने यहाँ पर लाया था तो हमने यहाँ पर इनको बसाना था, ये जो हमने शरपसंद बुलाए थे ये पाकिस्तान के अंदर इनको बसाने के लिए इनको बुलाया गया था, हम इनको खुला छोड़ देते। भाई आपको किसने कहा था खुला छोड़ दो? तो जो अंदर थे उनको भी तो आपने खुला छोड़ा था। वो जो 128 लोग थे जो मोस्ट वांटेड थे, सदर साहब को आपने हदायत जारी की, सदर साहब ने उनको जो है उनकी सज़ाओं को माफ़ किया, पाकिस्तान के आइन कानून सबको जो है वो आपकी ख्वाहिश के नीचे रखते हुए उसको ताबे करते हुए, तो ये दिन तो हमको देखने थे, हमें तो इन दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए था। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम हकीकतों को झुटला देते हैं, हम कह देते हैं कि नहीं यार चलो जान दो कोई गल नहीं। लेकिन जब वही हालात के जो थप्पड़ हैं जब हम पर पड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं 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 यार ये गलती हो गई। अब इमरान खान साहब ने चूँकि एक प्लान के तहत आए, इमरान खान साहब का वो जो 10-12 साल का प्लान है वो इसी बेस इन्हीं चीज़ों पर बेस करता था, क्योंकि इमरान खान ने इसी के अंदर इसी इंटरव्यू में या जो जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू की है
اس میں اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کو ایک اعلیٰ شخصیت نے مارچ 2021 میں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ جنرل باجوہ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. کب؟ مارچ 2021 میں. اور عمران خان کو کب ہٹایا گیا تھا؟ مارچ 2022 میں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اپریل کے اندر عمران خان صاحب اقتدار میں چلے گئے تھے. مارچ کے اندر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی. تو وہ اعلیٰ شخصیت کون تھی؟ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی اگر جنرل باجوہ تھے تو ان کے بعد جو سارے نظام کو چلا رہے تھی وہی اعلیٰ شخصیت ہوگی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عہدے ہیں. اگر دیکھا جائے دو عہدے ہیں. ایک ہے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ, دوسرا عہدہ ہے DGISI کا عہدہ, جو سب سے زیادہ جن کے بارے میں یہ بات بڑی مصدقہ انداز میں کی جا سکتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ باخبر لوگ ہیں. اب اگر عمران خان کو جنرل باجوہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے تھے, عمران خان کو گھر بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے, تو وہ کون سا شخص ہے جو اس سارے پلان سے, جنرل باجوہ کے اس پلان سے آگاہ ہو سکتا تھا؟ یقینی طور پر اس وقت کے DGISI یعنی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب. اور یہ وہی شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب کو ساری سچویشن سے آگاہ کر سکتے تھے. اور اس کے بعد جو اگلی پلاننگ کی گئی وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی, کیونکہ بہت ساری چیزوں کا علم تھا کہ جناب امریکی فوجوں نے یہاں سے نکلنا ہے. اور جو وہاں پہ موجود تھے, جو پریزیڈنٹ تھے جو ہے افغانستان کے, ان کو پتا تھا کہ جناب یہاں پہ ہم زیادہ دیر نہیں رہ سکتے, ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. تو وہ بھی اپنا جناب جو ڈالر شالر تھے جہاز میں بھرے, وہ بھی نکل گئے. تو بعد میں تو وہاں پر ایک ولنریبل سچویشن ڈیولپ ہونی تھی. اور اسی چکر کے اندر وہ جو ٹی از فینٹاسٹک والی بات تھی جو انہوں نے جو ہے سرینا ہوٹل کے اندر, انہوں نے کہا جناب فکر نہ کریں, قہوہ پیتے ہوئے کہا تھا کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ڈونٹ وری. تو وہ ڈونٹ وری یقینی طور پر عمران خان کے لیے تھا, میرے اور آپ کے لیے نہیں تھا. ہمیں تو انہوں نے ایندھن بنایا ہوا کہ جناب جب جب بات آگے بڑھے گی تو یہ آگے آئے گا, یہ جو ہم نے یہ جو پودے لگائے تھے نا, یہ جو کھینچیں گے ہمیں اپنی طرف, ان کے جو کانٹے ہیں یہ ہمارے پیروں میں چبھیں گے, ہماری ترقی کی راستے میں یہ تمام چیزیں آئیں گی. تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا عمران خان کے دور کے اندر. اور ان لوگوں کو بسانے کے لیے جو فنڈز آئے تھے KP کے گورنمنٹ کے پاس, اس کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کیے گئے. جن لوگوں کو بسانے کی آباد کاری کرنی تھی ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مالی معاونت بھی دینی تھی نا. تو اس کے لیے ارب ڈالر جو روپے تھے وہ ٹرانسفر کیے گئے خیبر پختونخوا کی حکومت کو, لیکن کسی کو اس بارے میں نہیں اندازہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتھے تھے ان کو اسی وجہ سے جو پاکستان ہے اس کے مختلف شہروں کے اندر پھیلایا گیا تھا کہ جناب یہاں پر جیسے جیسے عمران خان کے گرد اگر کوئی سچویشن کہاں پر اگر عمران خان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کو وہ سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے, اور وہ سپورٹ ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے. IG پنجاب جو عثمان انور ہیں ان کی طرف سے واضح طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب ہم نے یہاں پر ایسے شر پسند دیکھے ہیں جو ماضی کے اندر کسی کالعدم تنظیم کا حصہ رہے ہیں, اور میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ اس کا ذکر کر چکا ہوں. اب کھیل کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کا بھی جو تانے بانے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اسی میڈیا ٹاک کے اندر جا کے ملتے ہیں. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں انتخابات کسی صورت 90 دن سے آگے نہیں جائیں گے, اور ہم 90 دن سے آگے انتخابات کو نہیں جانے دیں گے. انتخابات 90 روز سے آگے گئے تو آئینی تحریک چلائیں گے. کسی صورت آئین کی خلاف ورزی کر کے انتخابات آگے نہیں جانے دیں گے, اور اگر انتخابات آگے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جاتا تو اس کا مطلب ٹیک اوور کو دعوت دینا ہوگا. ٹیک اوور کون کرتا ہے؟ فوج کرتی ہے. تو ٹیک اوور کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی سچویشن ڈیولپ کروں گا اگر 90 دن سے زیادہ گئے انتخابات, یعنی پنجاب کے انتخابات 30 اپریل کو ہو جائیں, یہ تو طے ہو گئی نا ڈیٹ. اب عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے بارے میں بات نہیں کر رہے جس کے لیے 28 مئی کی تاریخ دی ہے گورنر خیبر پختونخوا نے, ٹھیک ہے جی, اور وہ اس تاریخ سے بہت آگے کی بات ہے. یہ والے تو 14-15 دن آگے گئے ہیں نا, لیکن وہ والے الیکشنز جو تقریباً 30 دن آگے چلے گئے ہیں, تو اس کے اوپر وہ 90 دن سے آگے ہو جائیں اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ان کو پرابلم ہے پنجاب سے, پنجاب کو وہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گئے آگے تو پھر پرابلم کریٹ ہوگی, پھر میں آئینی تحریک چلاؤں گا, اور اس کے بعد جو حالات ہوں گے آئینی تحریک چلاتے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جب آئینی تحریک چلائیں گے تو اس کے نتیجے میں یہاں پر بدامنی ہوگی. بدامنی کون کرے گا؟ وہی
جن کو لا کے یہاں پر بسایا گیا تھا، جن کو چاروں صوبوں میں پھیلایا گیا تھا، جن کے لیے عمران خان صاحب نے اچھے خاصے جو پیسے ہیں وہ سرکار کے خزانے سے لیے ہیں، جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد آگے سے یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ عمران خان کے انہی پیسوں کے چل رہا ہے جو میرے اور آپ کی خون پسینے کی کمائی جو خزانے سے نکل گئی تھی اسی کے لیے چل رہا ہے۔ اور حالات خراب کیسے ہوں گے کہ ٹیک اوور کی نوبت آئے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں جن کو یہ چاروں صوبوں میں پھیلایا گیا ہے، وہ حالات ایسے پیدا کر دیں گے کہ یہاں پر کسی بھی نظام کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جب نظام کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا تو یہ مجبوری بن جائے گی کہ آگے بڑھ کر ٹیک اوور کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹیک اوور کرنا عمران خان صاحب کے جو پلاننگ ہے اس کا حصہ ہے؟ عمران خان صاحب کی نظر میں ایسا ہونا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو وہ اپنی برتری ثابت کر دیں گے، اپنی طاقت ثابت کر دیں گے، اور پھر ٹیک اوور کے بعد یہ مجبوری بن جائے گی کہ وہ عمران خان صاحب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق کام کریں۔ یہ عمران خان کی سوچ ہے، درست ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، عمران خان جو سمجھتے ہیں ویسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آج سے 2 دن پہلے ایک خبر عمران خان صاحب کے زمان پارک میں ہونے والے جو ہنگامے تھے اس کی نظر ہو گئی تھی، اور وہاں پر جو سیکٹری ڈیفنس تھے، چیف سیکٹری پنجاب تھے، وہ الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک تفصیلی بریفنگ دی تھی جس میں چیف سیکٹری پنجاب اور سیکٹری ڈیفنس دونوں کی طرف سے یہ رائے سامنے آئی تھی کہ انتخابات کا التوا کر دیا جائے، موجودہ حالات میں انتخابات نہیں ہو سکتے، اور ساتھ سیکٹری ڈیفنس نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ جناب افواج پاکستان انتخابات کے لیے دستیاب نہیں ہیں، وہ الیکشن ڈیوٹی نہیں دیں گی، جس پر چیف سیکٹری پنجاب نے کہا تھا کہ جناب اگر وہ نہیں ہوں گے ہمارے پاس تو ساڑھے کولو تے جناب عمران خان قابو آ رہے تو الیکشن کہاں سے کرانے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ جو عمران خان نے شیطانی چکر، جس کو میرا خیال انگریزی میں وش سائیکل کہتے ہیں، جو یہ چل رہا ہے، یہ جو شیطانی چکر چل رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کو بہت زیادہ گہرے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کو ایک تقریر کی طرف لے کے جاؤں گا جو سینٹ کے اندر ہوئی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں، اور اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پر تقریر کی، اور اسحاق ڈار صاحب کو وہاں پر تقریر کرتے ہوئے یہ جملہ استعمال کرنا پڑا کہ ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہمیں کتنی دور مار کرنے والے میزائل چاہیے، ہمیں رکھنے چاہیے، اور ہمیں کون سا ایٹم بم اپنے پاس رکھنا چاہیے، ایٹمی ہتھیار کون سا ہمارے پاس ہونا چاہیے، کوئی ہمیں یہ نہ بتائے۔ تو یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ یہ پیغام بھی کسی کے لیے تھا نا، یہ میرے اور آپ کے لیے تو نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، وہاں پر کچھ اس قسم کی چیز موجود ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے کہ جناب یہ والی چیز کوئی ڈسکشن میں نہیں آ رہی، تو پھر ظلم خلیل زاد کا ٹویٹ کو آپ کس خانے میں فٹ کریں گے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جون کے اندر انتخابات کرا دیں، عمران خان کو کچھ نہ کہیں، عمران خان کی امریکہ کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کو نظر انداز کر دیں، امریکی سفیر کے ساتھ طے پانے والی خفیہ انڈرسٹینڈنگ جو بذریعہ فواد چودھری ہوئی ہے اس کو نظر انداز کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی عمران خان صاحب امریکی سرکار کو گارنٹی دے چکے ہیں، جس کا اظہار، جس کا اشارہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جناب کوئی ہمیں نہ بتائے کہ ہم نے اتنی دور تک مار کرنے والے میزائل رکھنے ہیں یا ہمیں کس صلاحیت کے ایٹمی ہتھیار درکار ہیں، کوئی ہمیں نہ بتائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بتا رہا ہے انہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو یہاں پر ہو رہا ہے اس کے اندر صرف داخلی قوتیں اویلیبل نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ غیر ملکی کھیل بھی کھیلے جا رہے ہیں، یہاں پر کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ بہت ساری چیزیں بکھر جائیں گی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شہباز شریف صاحب کو بھی آج شام کے سیشن میں جب انہوں نے خطاب کیا تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ جناب پورا نظام اس وقت سٹیک پہ کھڑا ہے، اور اگر ایک اور دھکا لگا تو یہ نظام گر جائے گا۔ تو یہ نظام گرنے کا فائدہ کس کو ہے؟ ان کے ساتھ جن کے ساتھ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے۔ وہ کون ہے جو اس وقت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے میں رکاوٹ ہے؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں وزیر اعظم نے وزیر خارجہ سے کہا تھا کہ امریکہ سے بات کرو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی رکاوٹ بن رہے ہیں نا. تو عمران خان موجودہ حکومت کی یہ کمزوری ہے کہ وہ عمران خان کی طرح امریکہ کا نام نہیں لے پاتے. عمران خان کی یہ طاقت ہے کہ جو اس کا دل کرتا ہے وہ بات کہہ دیتے ہیں, وہ سامنے آ جاتی ہے, وہ بات کہہ دیتے ہیں, اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کے ساتھ مینوپولیٹ کرتے ہیں, اس سے کھیلتے ہیں اور اس کے بعد بند کمروں میں جا کر لیٹ جاتے ہیں. اب عمران خان کہتے ہیں میں گرفتاری نہیں دوں گا. جی گرفتاری کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ مجھے پر تشدد کیا جائے گا. کیسے تشدد کیا جائے گا؟ جیسے شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ ہوا تھا. بھائی وہ جو باہر بندے کھڑے تھے جنہوں نے پولیس کے ڈنڈے بھی کھائے ہیں, جنہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی ہے, وہ کسی ماں کے بچے نہیں تھے. ان کے جسم پر چوٹ نہیں لگتی, انہوں نے لاساں نہیں پہنیاں. تمہیں کٹ پڑ جائے گی صرف اس وجہ سے کہ جناب مجھے کٹ پڑ جائے گی میں نہیں جاؤں گا, یا مجھے بغیر میک اپ کے عدالت کے سامنے جانا پڑے گا تو میری جو اصل شکل کے خد و خال ہیں وہ لوگوں کو نظر آ جائیں گے. کیونکہ کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے, کسی بھی میڈیا ٹاک سے پہلے بھائی کو 2 گھنٹے جو ہے وہ ٹیپیں لگائی جاتی ہیں, میک اپ کرایا جاتا ہے. وہاں پہ تو میک اپ کے بغیر جانا پڑے گا. اب حوالات کے اندر تو میک اپ کی سہولیات نہیں مل سکتی. اب اور اس کے بعد وہ والی ڈراؤنی سی تصویر لگا کے یہ کہا جائے گا کہ جناب دیکھیں خان صاحب پہ رات بھر تشدد ہوا. اب یہ جو سب چیزیں ہیں ان کی اگر آپ کڑیاں جوڑیں تو واقعتاً ایک شیطانی چکر ہے, جو شیطانی چکر ہمارے ارد گرد بنا گیا ہے, بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ بنا گیا ہے, اور ہم اس چکر کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور یہی وہ موقع ہے جہاں پر اس چکر کو توڑنے کے لیے سب کو جو ہے وہ متحد ہونا پڑے گا. اب کوئی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائے, کیونکہ جو اب الگ مسجد بنائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کو اس عمران خان کی طرف سے بچھائے جانے والے شیطانی چکر کے اندر دھکیلنے کی کوشش میں مصروف ہے. اگر مگر کا جال ختم, شیطانی چکر کا جال توڑنا اب زیادہ ضروری ہے. اپنی رائے کو ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.